जी नाज़रीन, मुख्तसर से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और अली भाई की तरफ चलेंगे जो हमारे लिए एक गेस्ट को लेकर हाजिर हुए हैं और उनका तारुफ करवाते हैं। जी नाज़रीन, दोबारा आपको जो है वो प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में अमूमन हम जो है वो आलमी जायज़ा पेश करते हैं और उस हवाले से जो है वो जो भी अपडेट्स होती हैं उसको देखेंगे। मगर चूँकि मुहर्रम की आमद है और बाज़ अरब कंट्रीज़, मतलब अरब कंट्रीज़ में तो आज पहली मुहर्रम है, वहाँ चाँद हो चुका है, मगर पाकिस्तान में और यहाँ पर जो है वो आज हमारे उफ़क़ के ऊपर 1437 हिजरी का चाँद इंशाअल्लाह नमूदार होगा और कल मुहर्रम की आमद होगी। तो हमने उस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए जनाब हज़रत मौलाना क़िबला मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब को टेलीफोन लाइन पर वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको लिया हुआ है और हम उनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हम आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और आपको खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह मुफ्ती साहब। जनाब, हम ये चाहेंगे कि चूँकि बिल्कुल मुहर्रम की आमद है और हम मुहर्रम में को के दाखिल हुआ जाते हैं कि मुहर्रम के आदाब हम चाहेंगे कि हमारे उन नाज़रीन के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि अभी शऊर की मंजिलों पे कदम रख रहे हैं, तो ये हमारी, हम समझते हैं कि ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको हम इन आदाब से अपने हिसाब से अपने मीडिया के ज़रिए से उनको आगाह करें कि मुहर्रम में दाखिल होने के क्या आदाब हैं, मजलिस में बैठने के क्या आदाब हैं, किस तरह से हमने मुहर्रम का को इस्तक़बाल करना है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। गुजारिश ये है कि मुहर्रम का महीना जो है वो यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद का महीना है और मुहर्रम के साथ अगर हम मुल्हक़ को और फिर इब्तिदाई जो 8 अय्याम माह रबीउल अव्वल के हैं, तो ये 2 महीने 8 दिन का पूरा एक आज़ादारी का सिलसिला रहता है और इसको उसी एहतमाम के साथ मनाना चाहिए कि जो इस वक्त तक का दस्तूरुल अमल रहा है और उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करना चाहिए। इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जहाँ तक आदाब का ताल्लुक है तो गुजारिश इतनी है कि जितने भी मनासिब में अज़ा हैं, चाहे वो मजलिस हो, चाहे मजलिस के लिए मुकदमात फराहम करना हो, मसलन फर्श अज़ा बिछाना हो, जो अज़ादार आते हैं उनका इस्तकबाल करना हो, इसी तरीके से उनके लिए तबरुक पेश करना हो, काम है। इन तमाम कामों के अंदर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई शरीक रहे। यानी अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो जाहिर है कि शिरकत करना ये तो उसका काम है ही, मगर मैं ये यकीनन अपने नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि मुमकिन है कि उनकी अपनी मसरूफियात की वजह से, किसी का कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, किसी की अपनी जॉब की मसरूफियात होंगी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि हर एक बाकायदा फर्श अज़ा बिछाने वालों में शामिल ना हो सके। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर 10 न कर सकें, पूरा महीना ना कर सकें, तो किसी 1 या 2 दिन ये काम ज़रूर करें, चाहे मुख्तसर वक्त के लिए करें। मसलन किसी एक अज़ादार के लिए पानी पेश करना, खुद इसके ज़रिए से एक इंसान जो है एक रूहानियत महसूस करता है कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्श अज़ा के लिए कोई ना कोई खिदमत अंजाम दी है। बुनियादी तौर पर जो फर्श अज़ा पर बैठने के आदाब हैं वो यही है कि इंसान की जो कैफियत है वो गम की कैफियत हो, वो आए फर्श अज़ा के ऊपर और इस उम्मीद के साथ आए कि वो कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत जो उसके पास कुछ है उसमें वो मजीद इजाफा हासिल करेगा और उसके साथ साथ कुछ वो लेकर जाएगा। जाहिर है कि यही जिम्मेदारी पर जाकिर की भी, क्योंकि वहाँ पर लोगों को खिताब कर रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि जितने अफराद आ रहे हैं उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से रोशनास भी कराएं और साथ ही साथ मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह करें, अमल की तरफ राग़िब कायद उनके हैं उनको मजबूत करें। जैसा अज़ादार आया है जब वो वहाँ से उठ कर जाए तो कुछ बेहतरी उसके अंदर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर में इसका नतीजा ये निकले कि 10 दिन जब मुकम्मल हो और फिर बिल आखिर जब 2 महीने 8 दिन मुकम्मल हो तो उसके अंदर इतनी तब्दीली आ चुकी हो कि वो कह सके वाक़ई फर्श अज़ा से मैंने रूहानियत, मानवियत का एक दर्स हासिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसके अलावा हम ये तो बहरहाल जो कि एक तरीक़ाकार है कि किस तरह से वो आदाब हैं, किस तरह से मजालिस में जाया जाए, क्योंकि मजलिस किसकी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा इमाम हुसैन सलाम जैसी हस्ती की मजलिस है, उनकी महफ़िल है, यकीनन इनमें ये आदाब जो है वो बिल्कुल मलूज़ ख़ातिर रखने चाहिए। थोड़ा सा आप चूँकि वहाँ पर मौजूद हैं और इन चीज़ों को भी उम्मीद है कि करीब से देख रहे होंगे कि अभी वहाँ पर थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि वहाँ पर आप क्या कहते हैं कि इस दफ़ा मुहर्रम के जो हालात हैं आपके खुरासान की तरफ, खुसूसन जो कि एक कराची का क़ल्ब है, जो कि मेन आज़ादारी का मरकज़ है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने खातिर ख्वाह क्या इंतज़ामात किए हैं? ज़ाहिर है कि मुफ्ती साहब ये हर साल ही का एक मसला बदकिस्मती से बना हुआ है कि मुहर्रम हराम हो या दीगर अय्याम हो और उसके अंदर ये एक मुश्किल और परेशानी रहती है। असल में ये इशू यहाँ पर या पाकिस्तान या कराची में ख़ास तौर पर मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ और एक्सप्लिसिटली इस बात को बयान करना चाहूँगा
کہ جتنے بھی افراد یہاں پر رہتے ہیں ان کی اکثریت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھتی ہے، ان کی اکثریت امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھنے والی ہے، امام حسین کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والے لوگ ہیں، اور اس میں کوئی تفریق شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں۔ بلکہ یہاں پر تو کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے آگے جائیں تو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین کا کچھ نہ کچھ عملی مظاہرہ ہمیں دیگر اقوام کی طرف سے بھی نظر آتا ہے۔ پاکستان کے اندر خاص طور پر جو اکثریت ہے وہ امام حسین سے محبت کرنے والوں کی ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں یا جو افراد کسی نہ کسی طریقے سے شر پھیلانا چاہتے ہیں، جب ان کو کھلی چھٹی مل جائے اور حکومت اپنے ریٹ اسٹیبلش نہ کرے تو اس کے نتیجے میں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پچھلے کچھ عرصے سے پاک فوج کے آپریشن کی وجہ سے اور اس طرح سے جو باقاعدہ کریک ڈاؤن ہوا تو اس کے نتیجے میں جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ بڑا اچھا ظاہر ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ بہرحال کبھی بھی خدا نہ کرے لیکن کوئی نہ کوئی ایسی پریشان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو جتنے بھی افراد ہیں وہ اس حوالے سے مستعد ہیں، الرٹ ہیں، اور خاص طور پر جو قوم کے ملت کے عزاداری کی منعقد کرنے والے اہتمام کرنے والے ہیں وہ ان باتوں کی طرف متوجہ ہیں کہ اپنے طور پر بھی کچھ ایسے اقدامات یقیناً کیے جانے چاہیے کہ ایسی کوئی صورتحال اگر پیدا ہو تو اس سے نپٹا جا سکے۔ لیکن بہرحال اللہ کرے کہ ایسی کوئی نوبت نہ آئے، اور جتنے بھی یہاں پر ہیں وہ سب کے سب خیر و خیریت کے ساتھ، امن و عافیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا ذکر جس طرح سے پہلے مناتے رہیں وہ اسی طریقے سے مناتے رہیں۔ اچھا، اس میں چاہوں گا کہ ایک اور چیز کی طرف آپ جو ہے وہ لوگوں کی توجہ مبذول کروائیے، کیونکہ قوم اس وقت آپ کو سن رہی ہے، اور کہ بالکل جیسے کہ مختلف جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہتھ کنڈے ہوا کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلائیں کہ کس طرح سے، جیسے کہ بعض دفعہ ایک ان نون جگہ سے تبرک بٹ رہا ہوتا ہے، لوگ لے کے کھا لیتے ہیں، اب یہ وہ ٹائم نہیں رہ گیا، یا یہ کہ پانی کی بوٹلز بانٹی جا رہی ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، یہ تو وہاں پر چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، تو اس بابت اور کس طرح سے جو سیکیورٹی ہے جہاں پر چیکنگ ہو رہی ہے ان کے ساتھ تعاون کرنے کا جو سلسلہ ہے، میں چاہوں گا کہ یہ ان تمام امور کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کہ ان کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ مجالس میں داخل ہونا ہے، جو اپنے سیکیورٹی کے ہمارے لوگ فرائض انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور بالخصوص کہ خدا نخواستہ کسی بھی طرح سے اور طرح سے دہشت گردی، اگر دہشت گرد اندر داخل نہیں ہو پا رہا تو وہ کسی اور طرح سے تبرک کے ذریعے سے، اس بہانوں سے، مختلف ہولیوں سے جو وہ دہشت گردی کر سکتا ہے، اس پہ میں چاہوں گا کہ قوم کو تھوڑا سا الرٹ کیجئے، ان کی توجہ ادھر بھی مبذول کروائیے۔ ظاہر ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اب یہ طریقہ کار بن گیا ہے اور درست بنا ہے، بالکل صحیح بنا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو آتے ہیں مجلس میں شرکت کے لیے تو باقاعدہ واک تھرو گیٹس بن جاتے ہیں، جس سے باقاعدہ رضاکار جو ہیں ان کو چیک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجلس کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں، جلوس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسی بدمزگی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا جو افراد ہیں وہ اس بات کا برا مانتے ہیں کہ ہماری چیکنگ کیوں کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر واقعاً ان کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ سارا جو اہتمام ہے وہ عزاداروں کی حفاظت کے لیے، اور جو رضاکار وہاں پر اپنا ٹائم دے رہے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے فرض کی خدمت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اتنے افراد وہاں پر رضاکار کے طور پر عزاداروں کو ڈیل کر رہے ہیں یا ان کی چیکنگ وغیرہ کر رہے ہیں، ان کو بھی بہرحال یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ چیکنگ کرنے پر مامور ہیں، توہین کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہم جتنے بھی افراد فرش اعضاء سے وابستہ ہیں وہ فرش اعضاء کے مالک نہیں ہیں، فرش اعضاء کے نوکر ہیں، اور جناب سیدہ کی یہ نوکری اگر ہمیں ملی ہے تو اس کے اندر ہمیں کسی بھی عزادار کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں طرف کا ایک معاملہ رہے گا کہ جو افراد وہاں پر چیکنگ کر رہے ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں، بے شک ان کا جذبہ بہت ہی بلند ہے، قابل قدر ہے۔ جو افراد وہاں پر شرکت کے لیے آ رہے ہیں وہ ان کو دعا دیں، یعنی میں نے پچھلے سال بھی ایک مجلس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جو آ رہے ہیں ان کو دعا دیں کہ خدا آپ کو خوش رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے فرض کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ایک جذبہ اگر ڈیولپ ہوگا تو بدمزگی نہیں ہوگی اور ایک بہت ہی اچھے ماحول کے اندر عزاداری ہو سکے گی۔ تبرک کی جو آپ بات آپ نے ارشاد فرمائی، میں بالکل اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، انڈورس کرتا ہوں کہ جتنی سبیلیں ہیں، جتنے افراد وہاں پر تبرک لے کر آتے ہیں جلوسوں کے اندر یا مجلسوں کے اندر، اس کا بھی پروٹوکول ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی شرانگیزی کی بھی گنجائش باقی نہ رہے، ورنہ آج کل کے حالات میں یہ مسئلہ بہت شدید ہو سکتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے اور اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔
اچھا، ایک چیز ہمیں کچھ چیزیں اور خبریں موصول ہوئیں، کچھ دہشت گرد گرفتار ہوئے تھے، جب ان کی تفتیش ہوئی تو انہوں نے اورنگی ٹاؤن اور قصبہ کالونی اور انچولی امام بارگاہ کا نام لیا کہ وہاں پر انہوں نے بم دھماکے کرنے تھے۔ اس حوالے سے ایک تھریٹ ہے، ایک الرٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ زائرین کی پرابلمس کی ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ گورنمنٹ آف بلوچستان NOC نہیں دے رہی، وہاں پر زائرین کی 75 تقریباً بسیں ہیں جن کو روکا ہوا ہے۔ تو ان دو امور پہ اگر کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں تو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، جو ٹیلی ویژن وغیرہ پہ نیوز چینلز کے اوپر جس طریقے سے آپ نے یہ خبریں دیکھی ہیں اسی طریقے سے ہم نے بھی دیکھی ہیں، اور اپنے کچھ دوستوں سے ہم رابطے میں بھی ہیں جنہوں نے ان خبروں کے اوپر کچھ تبصرے بھی کیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں اولین تو حکومت سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ زائرین کو پورے امن و سکون کے ساتھ ٹریول کرنے دیا جائے۔ راستے میں اگر کوئی دہشت گرد ہے یا اگر کوئی شرنگیزی کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری، نہ یہ کہ زائرین کے راستے کو وہ روکیں۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرے علاقوں سے اگر کوئی دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں تو یہ تو بہرحال اس حد تک تو حوصلہ افزا ہے کہ دہشت گردوں کی کمر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک سنجیدہ کوشش ہمیں حکومت پاکستان سے نظر آ رہی ہے جو قابل تعریف بھی ہے۔ فوج کی اس حوالے سے جو خدمات ہیں وہ گراں قدر ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی اس حوالے سے ایک بہت ہی مؤثر حرکت ہوگی، تحریک ہوگی، جس کے ذریعے سے ان دہشت گردوں کی کمر کو توڑا جائے گا۔ لیکن اتنا جتنے بھی عزادار ہیں، خاص طور پر جو اس وقت بلوچستان کے اندر کوئٹہ میں یا کسی اور جگہ پر زائرین جو اس وقت کسی بیریئر کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ان کو میں اطمینان دلاتا ہوں کہ جتنی دیر بھی وہ راستے میں سفر کی صعوبت برداشت کر رہے ہیں، بس وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا سفر کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، جناب زینب کے سفر سے زیادہ مشکل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اس وقت زحمت برداشت کر رہے ہیں تو گویا وہ لشکر حسینی کے اندر شرکت کا ثواب عملی طور پر بھی حاصل کر رہے ہیں۔ زیارت نہ رکی ہے نہ رکے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ متوکل عباسی یا صدام حسین جیسے ڈکٹیٹر یہ جب زیارت امام حسین علیہ السلام کو نہیں روک سکے تو ظاہر ہے کہ آج کل کے حالات کے اندر کسی کی کیا مجال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو روک سکے۔ یہ جذبہ دیوانگی کا، عشق کا، جنون کا جذبہ ہے، تو اس کو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی ذات سے الگ نہیں کر سکتا۔ بہت خوبصورت، اور ایک بالکل ہمارے پاس اب ٹائم جو کہ لمحات کم ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک آخری ایک چیز کے اوپر ہم چاہیں گے تھوڑی سی بات کر لیں کہ ایک یکم محرم کی جو ہے وہ اس دفعہ کراچی میں تعطیل دی گئی ہے۔ ہم بہرحال اس کے کوئی مخالف نہیں ہیں، کیونکہ جس پر جس کے ساتھ ہے وہ اس کے ایام منانا چاہتا ہے، بالکل منائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ اس پر جو ریلی نکلتی ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم نکالتی ہے، اور انہوں نے پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی ہمارے اسکاؤٹس کے اوپر فائرنگ کی، نمائش کے اوپر، اور کچھ لوگوں کو شہید کر کے بھاگ گئے تھے وہ۔ اس میں مجھے اسکاؤٹس کا نام بھی یاد آ رہا ہے، ایک بزرگ ہمارے ساتھی تھے انیس حیدر صاحب، ابو تراب اسکاؤٹس کے، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ پھر یہ کئی سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے، چونکہ وہاں پر سبیلیں ہوتی ہیں، ہمارا تمام ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ جب یہ دہشت گردوں کی ریلی وہاں سے جو کہ وہاں سے آتی ہے اور نمائش پہ پہنچتی ہے تو یہ بے لگام ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ یہ فائرنگ بھی کی اور مسجد میں بھی گھسے، مگر کہیں سے گرفتاریاں عمل میں نہیں آئی تھیں۔ مگر یہ تو پچھلے سال کا واقعہ تھا۔ اس سال آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ گورنمنٹ نے انتظام کیا ہوا ہے، یا ہماری طرف سے کچھ سیکیورٹی الرٹس ہیں، یا ہمارے اسکاؤٹس بیچارے دوبارہ وہاں پر کام کر رہے ہوں گے اور ان کی ریلی آ جائے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اصولی طور پر جو بین آؤٹ فٹس ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو ظاہر ہے کہ الاؤ کرنا یہ خود جو ایک اسپرٹ ہے اس کے خلاف ہے۔ جو حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرنا چاہتی ہے، یہ اس اسپرٹ کے خلاف ہے، لہٰذا حکومت کو اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ باقی چھٹی کا معاملہ ہے وہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک، 9 اور 10 کو تو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اگر 8 دن بھی کسی نہ کسی سے منسوخ کر کے اگر چھٹی ملتی ہو تو آزاداری کے فروغ کے لیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اچھا ہی رہے گا۔ البتہ یہ اپنی جگہ پر کوشچن ہے کہ پہلی محرم کو جن شخصیت سے منسوخ کیا جا رہا ہے، کیا تاریخ کی کسی کتاب کے اندر ان کی وفات پہلی محرم آیا بھی ہے یا نہیں آیا ہے؟ یہ بہرحال ایک اکیڈمک ڈسکشن تو اپنی جگہ پر ہے کہ جس کا جواب جو ہے اہل علم کو دینا ہے اور وہ خود اپنے طور پر تحقیق کر کے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو الاؤ اس دفعہ بھی کیا جا رہا ہے، مطلب ریلی آئے گی ان کی آج کل؟ یہ حکومت بتا سکتی ہے کہ انہوں نے الاؤ کیا یا نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ بین آؤٹ فٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا، کنٹرول کرنے کا حق ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور اپنی آراء سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا، اور جو ہے وہ جیسے سے بھی مصطفی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آخری بات میں یہ ضرور کہوں گا
بسم اللہ اگر آپ کی طرف اجازت ہو تو، بسم اللہ بسم کہ اللہ جتنے بھی مومنین ہیں عزاداری کے دوران امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے دوسرے مومنین کو بھی یاد رکھیں اور آپس میں نظم و ضبط قائم رکھیں، انتشار بالکل بھی نہ پھیلنے دیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے فرش اعضاء بدنام ہو سکے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے آقا محمد رضا داؤدانی صاحب کراچی پاکستان سے، اور آپ جو جہاں پر آپ کی مین رہائش ہے وہ ہے وہ حساس علاقہ نمائش کا جو کہ قلب ہے کراچی کے تشیع کا. ہم نے اس حوالے سے سیکیورٹیز کے اس کے ریزنس اس حوالے سے بھی گفتگو کی، اور جو ہے وہ محرم کے آداب کے اوپر کہ کس طرح نوجوانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا کہ کس طرح سے وہ شرکت کرنی ہے، کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، اور جو کہ ہمارا خاصہ رہا ہے تہذیب و تمدن کے حوالے سے بھی. بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، کیونکہ آج کا پروگرام بھی استقبال ماہ محرم کے حوالے سے جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، اسی کے اوپر جائے گا. ہم آپ کی لائیو کالز بھی ابھی کھول رہے ہیں، آپ بھی شرکت کریں گے، اور تمام جو جن ملکوں کے اندر آج محرم کی پہلی ہے ان اپنے بھائیوں کو، اپنے مومنین کو، مسلمین کو تعزیت بھی پیش کریں گے. سید الشہداء کی، امام زمانہ السلام کی بارگاہ میں بھی آپ پیش کریں گے. ہم بھی آپ کو تعزیت دیں گے اور آپ سے تعزیت بھی وصول کریں گے. سلسلہ جاری رہے گا، اس پر بات ہوتی رہے گی. جی سحر. جیلی بھائی، ہمارے جو معزز مہمان آپ نے آن لائن بلائے، اور انہوں نے جس طرح سے جو انتظامات محرم ہیں اور ان کے استقبال کی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، بظاہر جب دکھایا جاتا ہے میڈیا پر، جب ٹی وی پر، تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ریڈی ہے اور سارے سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. لیکن چونکہ یہ وہاں پر بذات خود موجود ہوتے ہیں، ہمارے جو زیادہ تر گیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم آن لائن بلاتے ہیں، اور یہ ان کمیٹیز میں بھی شامل ہوتے ہیں جن سیکیورٹی کے لیے خاص طور پر بنائی جاتی ہیں، جس میں جو ہے اعلیٰ انتظامی جو امور رکھنے والے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ شرکت کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو صحیح سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا صورتحال اس وقت سیکیورٹی کے حوالے سے جا رہی ہے. ایک کال شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سہر بہن، موسفی بھائی مقصود ہیں، سیدھا کر رہا ہوں ورڈفورڈ سے. جی وعلیکم السلام. آپ استقبال محرم کی بات فرما رہی ہیں. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، انہوں نے بیٹے کی قربانی دی جو قبول ہوئی، اور خوشی کے موقع پر خدا نے لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا. بے شک بے شک بے شک. ذی الحجہ کا پورا مہینہ خوشیوں اور عیدوں کا مہینہ ہے. فدیہ قرار دیا اسے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا جو حضور نے اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کی قربانی پیش کی. بے شک. خوشی کے موقع محرم، خوشی کے موقع میں ایک معاشرے میں ایک اصول ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر بلایا جاتا ہے. اگر کوئی ناراضگی ہو تو دور کی جاتی ہے، لوگوں کے منتیں مشورے کیے جاتے ہیں، لیکن غم میں صرف اطلاع دی جاتی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کے بیٹے کی شادی ہو تو روٹھے ہوئے لوگ نہ ہوں تو ان کو وہ منانے نہ گئے ہوں، منتیں کرتے ہیں کہ ہماری خوشی میں شامل ہوئیے گا. لیکن غم کا ایک موقع ہوتا ہے، اگر کسی گھر میں ماتم ہو جائے تو صرف اطلاع کی جاتی ہے، بالکل بلایا نہیں جاتا، گلے شکوے نہیں کیے جاتے. جو قتل تک کا اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ بھی آنسوؤں میں ڈول جاتی ہے. یعنی محرم کا چاند نکل کر اطلاع کر دیتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی ہوئی ہے. مومنو، مسلمانوں، آؤ اس حسین کے اس عمل کو یاد کرو جس کی وجہ سے تم آج مسلمان ہو. بالکل بالکل. اس میں گلے شکوے نہیں ہوتے، اس میں نہ بدر یاد رہتا ہے، نہ خندق، نہ احد، نہ شیب ابو طالب کی قید یاد رہتی ہے. مگر جو لوگ محرم کو نیا سال منا کر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے ذبح ہونے کی خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قربانی قبول ہوئی ہے. اگر قبول ہوئی ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، پھر وہاں غم مناؤ. اگر ذی الحجہ میں غم نہیں مناتے ہو. بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بہت اہم جو نقطہ پیش کیا. نبوت کے غم میں جو لوگ شامل نہیں ہوتے، پچھلی ناراضیاں دور نہیں کرتے، رحمت اللہ عالمین تو کہنے کے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہیں کرے گا. اللہ حضور تو خدا سے شکایت نہیں کریں گے، لیکن خدا علیم اور عادل ہے، وہ چھوڑے گا نہیں. اور اسی لیے اللہ کا حکم ہے ان بطش ربک لشدید. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پکڑ سے محفوظ رکھے
جو حسین کو بھولنے کی پکڑ ہے، اس کو حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد رکھنے کا جو اجر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اسی احسان میں ڈبوئے رکھے، اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو کی۔ اور یہ جو آداب ہے، پہلے آداب کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے کہ جو محرم کے آداب ہیں، جو مجالس کے آداب ہیں، اس سے ظاہری بات ہے ہمارے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ تو سارے واقف ہیں۔ میں مطلب بالکل بھی ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کروں گا، میں نوجوانوں سے، اپنے بچوں سے بات کروں گا کہ کم از کم ان کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ تعلیم دی جائیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو ذہن نشین کریں کہ کم از کم ایام اعضاء میں کم از کم روزانہ ایک مجلس میں ضرور شرکت کریں۔ اگر زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ کالج اور یونیورسٹیز کی وجہ سے یا ورک کی وجہ سے ورک لوڈ ہے، آپ اتنا شرکت نہیں کر سکتے، تو کم از کم روزانہ ایک آدھ مجلس میں ضرور شرکت کریں۔ مجلس میں بیٹھ کر ذاکر یا ذاکرہ کی باتوں کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ پورے سال کے بعد موقع آتا ہے اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ بہت ہی نایاب گفتگو سن پاتے ہیں، جو کہ سال بھر سے آپ انتظار کرتے ہیں۔ تو آپ اگر کسی ایک آدھ گھنٹہ نکال رہے ہیں اپنی اس مصروف زندگی میں سے، تو اس کو بھی وہاں پر بیٹھ کے ضائع نہ کریں، بلکہ ذاکرہ یا ذاکر کو جس کو آپ سن رہے ہیں اس کو بہت ہی غور کے ساتھ جو ہے وہ ان کے کلام کو سنیں۔ عزا خانے اور امام بارگاہ میں جو ہے وہ آپ نے صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ کی ذات سے وہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ آپ چھوڑ کے نہ آئیں، کوئی چیز جو ہے وہاں پر مقصد یہ کہ گندگی نہ پھیلائیں، کیونکہ انتظامیہ کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ باوضو ہو کر مجالس میں شرکت کریں، جلوسوں میں جب بھی آپ جائیں کوشش کریں کہ باوضو ہوں۔ یہ پہلے کال لے لیتے ہیں، پھر اس کو جاری کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب عمران فضل صاحب۔ جناب علی، جناب محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ جناب علی، جناب علی، ابھی بیٹھے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ پہلی محرم کا چاند آنے پہ ہمارے ہاں لاہور میں جتنی بھی امام بارگاہ ہوتی تھی وہاں پہ چاند دیکھنے پر بھی ماتم شروع ہو جاتا تھا، اللہ اکبر، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس طرح کے انتظامات ہوتے تھے کہ جو لوگ باشعور اہل سنت جماعت کے لوگ جو ہوتے تھے وہ بھی تیاریاں کرتے تھے۔ یقین کریں کہ ہمارے لاہور میں ایسے اہل سنت تھے جو کہ ہمارے ساتھ امام بارگاہوں پر تبرکات اور پانی وغیرہ کا انتظام اور اس طرح کا ہوتا تھا، اتنا پیسفل ماحول ہوتا تھا۔ لیکن یہ تو 1400 سال سے شر چلی آ رہی ہے، جس طرح کے جو شر پسند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کہنا یہ کہ اس طرح کا محرم منایا جاتا تھا لاہور، ہمارے ہاں ہماری بھی وہاں پہ امام بارگاہ ہے، وہاں پہ تقریباً 150 سال پرانی امام بارگاہ ہے ہماری۔ اور یہ تو ایک ایسا غم ہے کہ وہ علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے کہ قوم کو ذرا بیدار تو ہونے دو، ہر قوم کہے گی ہمارے حسین۔ اور یہ ہو چکا ہے۔ یقین کریں کہ لاہور میں اس طرح کا محرم ہو رہا ہے کہ لوگ جانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ بے شک یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جا کے امام حسین کے دن پہ اپنی جان دینا اس سے بڑھ کے کیا ہوگا۔ اور کہیں بھی مومنات جتنے بھی ہیں نا، یقین کریں اس طرح کا محرم ہوتا ہے۔ میں تو پچھلے سال گیا تھا، اور یقین کریں کہ جس طرح یہاں ہمیں بیٹھے اطلاعیں ملتی ہیں کہ obviously کہ وہاں پہ ڈر خوف تو پھیلا ہوا ہے، لیکن یقین کریں میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا، بلکہ لوگ زیادہ یہ بات سن کر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جن کے پاس کسی کے جواب کا ان کے پاس حل نہیں ہے تو وہ میرا مطلب اس طرح کی حرکتیں کرتے آ رہے ہیں۔ اگر بم سے ہی اسلام پھیلنا ہوتا تو نبی پاک مکہ میں نہ آتے، وہاں پہ بم چلائے جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے نبی پاک کو بھیجا تھا۔ تو بمبوں سے یہ کام نہیں چلے گا، کیونکہ جو کسی بات کا جواب نہ دے سکے اس کا انہوں نے حل رکھا ہوا ہے، یا جہاں پہ اجتماع ہو کھڑے ہو یہاں پہ مار دو ان کو۔ لیکن یہ رک نہیں سکتا، یہ تا قیامت تک جب تک ایمان کا ظہور بھی ہو جائے یہ آزاداری بند نہیں ہو سکتی، نہ کوئی اس کو مائی کا لال جماعت بند کرنے والا۔
یہ بڑھتی جا رہی ہے. یقین کریں علی بھائی ایسے ہی بڑھے گی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لاہور کا جتنا بھی ایریا، اب تو لاہور بہت بڑا ہو چکا ہے کہ اکثریت گھروں کی وہاں پہ علم والے گھروں کی نظر آتی ہے ماشاءاللہ ہر جگہ پہ. بالکل ایسے ہے کہ ہمارے اہل سنت بھی وہ جو ہے نا وہ میرا مطلب ہے آ چکے ہیں، شامل ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ دیکھیں آنے والے وقت میں ہر جگہ پہ حسین حسین ہی ہوگا. بے شک بے شک. ہر جگہ پہ، ہر گلی میں، ہر کوچے میں حسین حسین ہوگا. میرے مولا کا یہ اعجاز ہے کہ علامہ اقبال کا بھی شعر یہ پورا ہو جائے. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک روکے سے کبھی ماتم شہ رک نہ سکے گا، ہر سو دل زہرا کی دعا پھیل چکی ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی مودودی صاحب، محمد جی کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں غور نہیں کرتے کہ کلمے والا کیا کہتا ہے. جب کلمے والا کچھ کہتا ہے تو منڈی مار دیتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے اور بولتے ہیں کہ ہمارا نبی ہے. ہمارا نبی کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے. بات یہ کہ بات جب تک نبی ہم کو ہمارا نہیں کہے گا تب تک بات نہیں بن سکتی. کہنے والے تو کہتے ہیں سب کہ ہم بھی اللہ والے ہیں اور ہم بھی رسول والے ہیں، ہم علی والے ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک وہ لوگ ہم کو اپنا نہیں بناتے تب تک ہماری بات نہیں بن سکتی. کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن نبی کی بات کو نہیں مانا اور نبی کو بھی نہیں مانا. کہنے سے کام نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ کا نبی کا کلمہ ہر زمانے میں ہے اور ہمارے پیارے نبی بھی ہر زمانے میں ہے. ان کو ڈھونڈنے کے لیے آنکھ چاہیے اور دل چاہیے اور محبت چاہیے. جس کے دل کے اندر محبت نہیں ہے وہ نبی کو کبھی بھی نہیں دے سکتا. دنیا داری کے لحاظ سے بھی اگر دل میں محبت نہیں ہوتی تو کسی کو ملنے کو دل نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی کیا بات ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں. جب محبت کرنے والا محبت کرتا ہے تو اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے بھی داخل ہوتے ہیں. نبی عام آدمی کی طرح آدمی نہیں ہوتا، دیکھنے میں آدمی نظر آتا ہے لیکن اصل میں وہ نور ہے اور نور کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور ہمارے بانیوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. شنالو کا شکریہ اور جناب آپ سب کو بڑے عزم کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. بہت خوب جی، بہت خوب. اور ہمارے پاس جو ہے وہ غالباً بریک کا ٹائم ہونے والا ہے. جی ایک کال جو ہے وہ بریک سے پہلے شامل کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. محمد افضل جرمنی سے بات کر رہا ہوں. محمد افضل صاحب، کل آپ نے ایک نازک سوال کیا تھا تو وہ فوراً جواب جو ہے نا نہیں دے سکتا تھا کیونکہ کچھ باتیں ہوتی ہیں اس کا جواب فوراً نہیں دیا جا سکتا. جی تو آج میں دیتا ہوں. جی فرمائیے. اس واقعہ کا سیاست کا یہ واقعہ جو ہے نا سیاست کا سب سے بڑا نچوڑ ہے. امام حسین نے عوام کے حقوق کے لیے آئے تھے. بے شک بالکل ٹھیک ہے. جن قوموں نے اس واقعہ سے سبق حاصل کیا وہ عوام کے لیے اچھی پالیسیاں بناتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں اور کراتے ہیں. وہ لالچ اور خدائی کی باتیں نہیں کرتے اور خدائی دعوے نہیں کرتے. امام حسین جڑے سن انہوں کا سوچ اس واسطے منایا جاتا ہے کہ وہ بڑے چنگے بندے سن. انہوں دی سوچ یہ سی کہ بیبے دا ایک وار ایک پاسے پیا ہوئے تے سارے دھرتی دے خزانے ایک پاسے پیا ہو. تو انہوں نے سوال کیتا جائے کہ کیڑی شاید انہیں چنگی جائے. تو دھرتی دے خزانے والے ایک اکھ بھی نہ پٹ کے چکن دے ماں دے وال نو سینے نہ لا کے راہ پی جان. اے وہ لوگ سن. اس وجہ تو بہت شکریہ. بہت شکریہ. انہوں نے دکھاں تو بہت شکریہ جناب. گل سونا نا اگوں بھی جناب 1400 سال پہلے بھی لوکی ڈنگر سن تے اج بھی ڈنگر نے. وہ دنیا کا سب تو بڑا چگل ہوندا ہے جیڑا 3 گھنٹے بہ کے چگڑا مارے تے پالیسی دے بارے ایک منٹ دی گل بھی نہ کرے.
خدا حافظ. ٹھیک جناب عالی، بہت شکریہ بہت شکریہ. کیونکہ کل انہوں نے وہ کسی منسٹر کا نام لیا تھا تو میں نے ان سے یہی عرض کی تھی کہ ٹاپک پہ بات کریں. تو وہ بہرحال ان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ امام حسین السلام کی شخصیت سے درس لیتے ہیں اور سیاست الہیہ کو، غالباً وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ سیاست الہیہ کو جو لوگ سمجھتے ہیں یا اس کے پیروکار بننا چاہتے ہیں اور اس راہ کے اوپر چلتے ہیں تو وہ عوام الناس کے لیے اچھائی کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بنے اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی. جی بالکل ناظرین، چونکہ بریک کا وقت ہوا ہے، ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آداب محرم کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.